बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एथनो बॉटनी के जो है वो सीरियल टॉपिक कर रहे हैं। तो तमाम जो है फेसी फैमिली के वो तमाम प्लांट्स जिनको हम ग्रेन्स हासिल करने के लिए कल्टीवेट करवाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सीरियल्स कहा जाता है। तो सीरियल्स दो ग्रुप में डिवाइड हुए थे, मेजर और माइनर सीरियल्स। तो मेजर जो थे वो 3 थे, जिसमें वीट, बार्ले और जो तीसरा आज हमारा टॉपिक है वो जो है ओराइज़ा सैटिवा, राइस, चावल। ठीक है, आज जो हमने सीरियल्स में से जो टॉपिक करना है वो कौन सा है, वो राइस है, वो चावल है। ओराइज़ा सैटिवा ये क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी कौन सी वैरायटीज़ हैं, उसके अलावा जो है ये किस जो है इनके यूजेस क्या हैं और इसके जो है मॉर्फोलॉजी और इसकी इन्फ्लोरेसेंस किस तरह से है। ये मुख्तलिफ टॉपिक जो हैं हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हमारा टॉपिक क्या है, ओराइज़ा सैटिवा। ओराइज़ा सैटिवा ये है क्या, इट इज़ अ सिंपल फूड ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। राइस इज़ मोस्टली कंज्यूमिंग इन साउथ ईस्ट एशिया एज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड के मतलब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ऐसी फूड जो कि हमारी जो है डेली रूटीन में शामिल हो और जिसका जो है और हमारी जो जितनी परसेंटेज होती है फूड में उसको डोमिनेट कर रही हो। तो ओराइज़ा सैटिवा जिस तरह से हमने वीट का पढ़ा था वो भी एज अ स्टेपल फूड इस्तेमाल होती है। इसी तरह से जो ओराइज़ा सैटिवा है तो ये भी एज अ स्टेपल फूड इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पर, मोस्टली ईस्ट एशिया में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है जिस तरह से हम वीट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से बांग्लादेशी जो लोग हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, राइस इस्तेमाल करते हैं। और आप अगर अपनी कंट्री में भी देखें तो तकरीबन मोस्ट ऑफ जो हमारे वो हैं फैमिलीज़ हैं उसमें क्या होता है कि डेली की खुराक में जो है ये राइसेस जो है वन डिश के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। तो ये राइस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट फूड है और ये जो है एज अ स्टेपल फूड जो है मुख्तलिफ ईस्ट एशिया के ममालिक में होती है। इन पाकिस्तान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप बिकॉज इट कम्स आफ्टर कॉटन एज अ कैश क्रॉप फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो पाकिस्तान के लिए ये एज अ स्टेपल फूड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ओराइज़ा सैटिवा ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। तो ये एज अ अर्न जो है कैश क्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसे बाहर के मुल्कों में भेज कर अच्छा खासा जो है सरमाया कमाया जाता है। अब जो ओराइज़ा सैटिवा या वीट है इसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ द राइस विच आर कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान दीज आर। तो इसका जो है ये मुख्तलिफ हैं, जिसमें 6 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्या है, बासमती 370, नंबर 2 बासमती 385, नंबर 3 बासमती 386, नंबर 4 बासमती 2000 के मुख्तलिफ वैरायटीज़ के नाम हैं जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के हवाले से बताया हुआ है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के लोकल एरियाज़ में ये जो है अपने इम्पॉर्टेंट उसे इन्वायरमेंट के मुताबिक और वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक इसको कल्टीवेट करवाया जाता है। नंबर 5 IRRI पाक है, नंबर 6 है IRRI 6। There is rice research institute, so all these varieties of the rice these are produced by this institute। ठीक है, तो मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे वीट में भी बताया था कि वाइल्ड जो वैरायटीज़ है उन्हें ग्रो नहीं करवाया जाता, बल्कि डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ को ग्रो कराया जाता है। डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ के लिए क्या होता है, अपनी डिज़ायर्ड करैक्टर्स जो हैं हम उस प्लांट में या उस क्रॉप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान में राइस के हवाले से भी अच्छे खासे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जो है ये रिसर्च की जाती है इन मुख्तलिफ वैरायटीज़ पर, और फिर इन्हें ये जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं इन्हें वहाँ पर क्या कराया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाता है। उसके बाद अगर डिज़ायर्ड करैक्टर्स आ रहे होते हैं तो इन्हें फिर जो है लोकल एरियाज़ में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अक्रेंस क्या है कि ये सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के हवाले से कहाँ पर ज़्यादा अबंडेंस में कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। द इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग एरियाज़, जो चावलों के लिहाज से जो ग्रोइंग एरियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, फॉर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस वो कौन सी हैं, सियालकोट, जोग्रावाला और शेखोपुरा। ठीक है, सियालकोट, जोग्रावाला और शेखोपुरा ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर राइस जो है कंपेरेटिवली दूसरे इलाकों की ज़्यादा पाई जाती है। दीज एरियाज़ प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस। IRRI इज़ कल्टिवेटेड इन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये कल्टीवेट करवाई जाती है और एंड आल्सो सम पार्ट ऑफ द पंजाब, और पंजाब के भी जो है मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोवेंसेस में या मुख्तलिफ एरियाज़ में पाई जाती है।
نیکسٹ ٹاپک ہے ایکالوجی. ایکالوجی کے اس کے جو ہے کہ کس طرح کے یہ اس میں انوائرمنٹ میں یہ ہوتی ہے. تو ایکالوجی کے لحاظ سے رائس از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپ. ایکالوجی کے لحاظ سے اسے 2 گروپوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کون سے 2 گروپ ہیں؟ ایک کو اپ لینڈ رائس کہا جاتے ہیں اور دوسرے گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویٹ رائس کہا جاتا ہے. اپ لینڈ رائس یا ویٹ رائس کیا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رائس جو ہے آپ لوگوں نے اکثر جو ہے رائس کے جو کھیت ہوتے ہیں، رائس کے کھیت انہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے خاصے پانی میں کیا ہوتے ہیں؟ فلیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پر اچھا خاصا پانی ہوتا ہے. تو اپ لینڈ رائس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسی رائسز ہوتی ہیں، ایسی رائسز کی ورائٹی ہے جو کہ اسٹینڈنگ واٹر میں جہاں پر اچھا خاصا ٹیوب ویل سے یا آرٹیفیشیل یا نہروں سے پانی نہیں دیا جاتا، یہ اپ لینڈ رائس پہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بارش پہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویٹ رائس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ رائس ہیں جو کہ کیا ہے؟ فلڈڈ ایریاز میں یا اسٹینڈنگ واٹر میں گرو کرتے ہیں. اور جو ویٹ رائس کے جو کھیت ہوتے ہیں، جو اکثر آپ لوگ جو دیکھتے ہو گروئنگ ایریاز، ان کو پیڈیز بھی کہا جاتا ہے. انہیں پیڈیز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے تقریباً آلموسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اسٹینڈنگ واٹر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دیکھیں رائس گرون وداؤٹ اسٹینڈنگ واٹر. ایسے چاول جو کہ جنہیں اپنی گروتھ کے لیے اسٹینڈنگ واٹر ضرورت نہیں ہوتا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ دے آر کالڈ اپ لینڈ رائس. بٹ اپ لینڈ رائس اونلی پروڈیوسز ہارویسٹیبل کراپ اونلی ویئر دیئر از 1.5 to 2 میٹر آف رین پر ایئر. کیونکہ وہاں اسٹینڈنگ واٹر نہیں ہوتا تو وہ صرف اس وقت ہی اپنے کیا کریں گے؟ کراپ کلٹیویٹ ہوگی، وہاں پر کراپ پیدا ہوگی جب جو ہے رین فال ہے وہ وہاں ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوگا. تو یہ کس چیز پر؟ اپ لینڈ رائس جو ہیں وہ رین فال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اپ لینڈ رائس کو وہاں گرو کروایا جاتا ہے اس ورائٹی کو جہاں پر جو ہے نیچرلی رین فال بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے جو کیا ہے وہ ویٹ رائس ہے. موسٹ آف دا ایریاز میں جو ہوتے ہیں گروئنگ ایریاز میں آپ لوگوں نے بھی جیسے دیکھا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ویٹ رائس ہوتے ہیں. تو ویٹ رائس کون سے ہیں؟ دیز رائس آر گرون ان اسٹینڈنگ واٹر. یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ اسٹینڈنگ واٹر پہ، فلڈڈ ایریاز پہ. رائس از ایبل ٹو گرو پارشلی سبمرجڈ بیکاز اٹ از اسپیشلائزڈ اناٹمی الاؤز آکسیجن ٹو ریچ دا روٹ. اس کی جو ہے اناٹمی ہی پلانٹ کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ زیادہ پانی جو ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے. فلڈڈ فیلڈز آف دا رائس آلسو ٹرمڈ ایز پیڈیز. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان فیلڈس کو جہاں پر اسٹینڈنگ واٹر ہوتا ہے رائس کے انہیں کیا؟ پیڈیز کہا جاتا ہے. بٹ دا ورڈ پیڈی از آلسو گیون ٹو دا ہسک گرین. ہسک گرین کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بھی بتایا تھا اس میں ویٹ میں کہ جو ان کی انفلوریسنس ہوتی ہے وہاں فلورٹس کے جو فرٹائل فلورٹس ہوتے ہیں ان کے گرد کیا ہوتے ہیں؟ میلیا اور پیلیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں، پروٹیکٹیڈ الانگیٹیڈ کے پارٹس ہوتے ہیں انفلوریسنس کے، جو ہے جب کراپ پک جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ڈرائی ہونے کی وجہ سے وہ ان کا جو گرینز ہوتے ہیں اس کے اوپر چھلکے سے بن جاتے ہیں. ایسے گرینز کو ہسک گرین کہا جاتا ہے. رائس از موسٹلی سوٹیڈ ٹو ٹراپیکل ریجن. اٹ ریکوائرز ہائی ٹیمپریچر رینجنگ فرام 20 to 25 سینٹی گریڈ. اسے ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. وارم ڈرائی سن از نیسیسری وین دا کراپ از میچور. ٹھیک ہے. جب کراپ پکنے والی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ویٹ کی طرح اس کو بھی زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. رائس گرون ان دیز ایریاز ویئر دا اینول رین فال از 120 to 130 سینٹی میٹر. ادروائز ہیوی ایریگیشن از نیسیسری. ان ایریاز میں یہ زیادہ اچھی طرح سے ہوگی جہاں پر رین فال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، زیادہ ہوگا، یا پھر انہیں کیا ہے؟ آرٹیفیشیل جو ہے پانی ٹیوب ویل کے ذریعے جو ہے ریورز وغیرہ ان کے ذریعے پانی زیادہ پانی دیا جاتا ہے. اسے اپنی میچوریشن کے لیے، اسے اپنی جو ہے کلٹیویشن کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. میتھڈ آف کلٹیویشن پاکستان. رائس از آلویز کلٹیویٹڈ بائی پلانٹنگ ان نرسری. پاکستان میں کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے اسے نرسریز میں جو پلانٹس کو ان کے گرینز سے گرو کروا کے جب وہ ایک پراپر ایج تک پہنچ جاتے ہیں پھر انہیں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے مختلف فیلڈس میں. ٹھیک ہے. تو یہ میتھڈ آف کلٹیویشن کیا ہے؟ یہ پاکستان میں جو ہے یہ میتھڈ آف کلٹیویشن ہے. پاکستان رائس از آلویز کلٹیویٹڈ بائی پلانٹنگ ان نرسری. کہ نرسری میں پہلے کلٹیویٹ کروایا جاتا ہے گرین کو. ان پروڈیوسنگ نرسریز 1 کلو گرام آف رائس از کلٹیویٹڈ پر مرلہ نرسری. کے ایک مرلے جو نرسری کا ایک مرلہ ہوتا ہے اس کے اندر 1 kg جو رائس کے گرینز ہوتے ہیں ان کو گرو کروایا جاتا ہے. تقریباً کہاں پر؟ ارلی جون آف ویک کے فرسٹ جو سیکنڈ ویک میں، جون کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں اس کو کیا کروایا جاتا ہے؟ گرو کروایا جاتا ہے. وین دا رائس پلانٹس ان دا نرسریز آر ریزنگ 5 to 6 week old دیز پلانٹس آر ٹرانسپلانٹیڈ انٹو دا فیلڈ. جب یہ 5 سے 6 ہفتے اولڈ ہو جاتے ہیں تو انہیں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ فیلڈس میں انہیں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. رائس ریکوائرز اے لاٹ آف واٹر
فار پراپر گروتھ اینڈ میچوریشن. یہ اب پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رائس کو کیا چاہیے ہوتا ہے, زیادہ پانی اور اپنی گروتھ اور میچوریشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ٹائم آف میچوریشن کیا ہے؟ مختلف ورائٹیز کا مختلف ٹائم آف میچوریشن ہوتا ہے. اسپیشلی یہ 3 سے 4 یا 4 اینڈ 5 3 to 5 یہ رینج کرتا رہتا ہے. 3 سے 5 مہینے کے اندر تمام ورائٹیز جو ہے یہ پک جاتی ہیں. IRR ٹیک 3 اور 3.5 منتھ. یہ جو ورائٹی ہے یہ سے 3 یا 3.5 مہینے لگ جاتے ہیں میچوریشن کے لیے. جو باسمتی چاول ہوتے ہیں ان کو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, 4 یا 4.5 مہینے جو ہیں انہیں چاہیے ہوتے ہیں اپنی سیڈ کی کلٹیویشن سے لے کر پراپر جو ہے میچوریشن ٹائم جو ہے. تو ان کا جو رائس کا میچوریشن ٹائم ہے وہ 3 to 5 منتھ میں جو ہے وہ رینج میں اسی رینج میں ہوتا ہے. اب اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ آفٹر ٹرانسپلانٹیشن اٹ اسٹارٹ پروڈیوسنگ ٹیلرز ایز اے رائس از اے فری آف ٹیلنگ کراپ. کہ اس میں ٹیلر جو ہے وہ جیسے ہالو اسٹیم ٹائپ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. رائس کلم کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ہالو وتھ 10 to 20 نوڈس. اس کی جو اسٹیم ہے اس میں 10 سے 20 نوڈس ہوتے ہیں. اینڈ اوپن لیف شیٹ ارائزز فرام دا نوڈ. اور لیف کی جو لیف ہے وہ انہی نوڈ سے کیا کرتے ہیں؟ رائز ہوتے ہیں. پلانٹ ویریز ان ہائٹ فرام 40 to 70 سینٹی میٹر. پلانٹس کی ہائٹ 40 سے 70 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. اور جہاں پر جنکشن ہوتا ہے لیف کا اور بلیڈ کا وہاں پر ایک اسمال اسٹرکچر ہوتا ہے, اسے لیگیول کہا جاتا ہے. رائس لیف کین بی ڈسٹنگوشڈ فرام دوز آف دا ادر گراسز بائی ہیونگ ہیئری اوریکلس اور لیف بلیڈ. جو رائس کا لیف ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چھوٹے سے اسکیل لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جنہیں اوریکلس کہا جاتا ہے. انفلوریسنس, اس کی بھی انفلوریسنس اسی طرح ویٹ کی طرح سے ہی ہوتے ہیں کہ فلورٹس ہوتے ہیں اور فلورٹس کے ارد گرد جو ہے وہ میلیا اور پیلیا ہوتا ہے. ان رائس انفلوریسنس ارریگولرلی برانچڈ اور اس کی ہیونگ اے سولیٹری اسپائک. اس کی جو انفلوریسنس ہوتی ہے اس کو پینیکل کہا جاتا ہے. جہاں پر سولیٹری اسپائک ہوتا ہے اس انفلوریسنس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پینیکل کہا جاتا ہے. گرین از پروڈیوسڈ آن لوز پینیکل کیریڈ آن اپر موسٹ نوڈ آف دا اسٹیم وچ از موسٹ کامنلی کمپلیٹلی free from the leaf sheet. Spikelets usually have a single floret, کیونکہ سنگل جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسپائک ہوتی ہے. تو یہاں پر فلوریٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ سنگل ہی ہوتا ہے. تو ایک فلوریٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فلاورز ہے 6 اسٹیمنز ہوتے ہیں, 2 فیدری, اس میں پھر اسٹگما ہوگا, اسٹائل ہے, 2 لاڈیکیولز ہوتے ہیں, اس کے اندر لیما ہوتا ہے, ایک اور پلیا ہوتا ہے. پینیکلس کیا ہیں؟ 10 to 25 سینٹی میٹر لانگ. آؤٹر اینڈ انر گلیومز اور ویری گلیومز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ہالو سا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فلورٹس جو ہیں وہ امبیڈڈ ہوتی ہیں. دیز آر ویری اسمال اینڈ آلموسٹ لیس دین ہاف آف دا لینتھ آف لیما اینڈ پیلیا. لیما اینڈ پیلیا کیا ہے؟ ریپروڈکٹیو جو اسٹرکچر ہوتے ہیں فلاور کے انفلوریسنس میں ان کو کیا کرتا ہے؟ یہ کور کرتا ہے. ڈی ہسکڈ گرین. ہسک گرین میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے جی؟ چھلکا ہوتا ہے گرینز کی گرد. وہ کس سے بنتا ہے؟ لیما اور پیلیا سے بنتا ہے. جب لیما اور پیلیا ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ان کے گرد کیا ہے؟ ہسک لائک اسٹرکچر بن جاتا ہے انہیں ہسکڈ گرین کہا جاتا ہے. ڈی ہسک گرین کیا ہے؟ وین رائس میچور لیما اینڈ پیلیا گیٹ ڈرائر اینڈ اٹیچ ٹو دا گرین. جب جو ہے رائس پک جاتے ہیں تو لیما اور پیلیا دونوں ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اٹیچ ہو جاتے ہیں گرین سے. ان آرڈر ٹو گیٹ ایڈیبل رائس ڈرائیڈ لیما اینڈ پیلیا ہیز ٹو بی ریمووڈ اینڈ از اونلی ڈن بائی مائلنگ آف دا رائس. جس طرح سے آپ نے پڑھا تھا بارلے کی اور ویٹ کی میلنگ ہوتی ہے, اسی طرح رائس کی بھی میلنگ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ وہی لیما جو ہسک ہوتا ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ صاف وائٹ کلر کا گرین نکالا جاتا ہے. اس کو پھر اس گرین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈی ہسکڈ گرین کہا جاتا ہے. Dry lima and pilia, these are called husk. When it is removed, the grain is called dehusked grain and is mechanically we get dehusked grain. اس ڈی ہسک گرین کو کیا کہا جاتا ہے؟ وائٹ رائس کہا جاتا ہے. بٹ ڈیورنگ مائلنگ موسٹ آف دا پیریکا ٹیسٹا اینڈ ایلورین لیئر آر ریمووڈ سو دا وائٹ رائس از ڈیفیشینٹ ان موسٹ آف وٹامن منرل فیٹس آئلس. اس میں کیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جب اسے ڈی ہسک کیا جاتا ہے گرین کو تو اس کا جو اوپر والا ٹیسٹا ہوتا ہے سیڈ کا, اس کے علاوہ ایلورین لیئر, یہ گرین کی لیئر ہوتی ہے جس کے اندر پروٹین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایلورین لیئر بھی ہے. یہ یہاں پر تھوڑا اسپیلنگ غلط ہے, ELURONE ہوتا ہے یہ ایلورین. اس کی آپ کریکشن کر لیجیے گا, ELURONE. ایلورین لیئر جو ہوتی ہے سیڈ کی یہ ریموو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو امپورٹنٹ اس رائس میں وٹامن منرل فیٹس آئلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ریموو ہو جاتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو بچانے کے لیے, ان کو سیو کرنے کے لیے ایک اسپیشل طریقہ ہوتا ہے جسے پیرا بوائلنگ کہا جاتا ہے. پیرا بوائلنگ سے اس طرح سے جو ہے گرینز کو ڈی ہسک کیا جاتا ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ منرلز ہیں, امپورٹنٹ وٹامنز ہیں, یہ امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہیں, یہ رائس سے ریموو نہیں ہوتے بلکہ یہ رائس کے اینڈوسپرم میں جو ہے وہ ریٹین ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرا بوائلنگ ہے یہ کیا پروسیجر ہوتے ہیں. ڈیورنگ دس پروسیس آف پروٹین منرل اینڈ وٹامنز دیز آر سیوڈ انٹو دا اسٹارچی اینڈوسپرم.
So even after parboiled rice is rich in protein, mineral and vitamin as to parboil ایز ارلی ٹو پیرابوائل کے پیرابوائل کرنے سے پہلے بھی اس کے اندر اتنی ہی وہ مطلب نیوٹرینٹس ہوتی ہیں جتنی کہ ہسک گرین میں ہوتی ہیں. ان دس پروسیس اب پروسیس میں کرتے ہیں کہ رائس ود ہسک اسکیپ از کولڈ واٹر, ٹھنڈے پانی میں اس کو بھگویا جاتا ہے تقریباً 48 آورس کے لیے. آفٹر دین دا رائس از ریموو فرام دا واٹر اینڈ از ہیٹیڈ انڈر دا پریشر, اس کے بعد وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے انڈر پریشر بائی اسٹیم فار اباؤٹ 10 منٹ, تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے, ہیٹ کیا جاتا ہے. آفٹر اسٹیم ٹریٹمنٹ انہسکڈ رائس از ڈرائی انڈر دا سن, اس ٹریٹمنٹ کے بعد کیا کیا جاتا ہے, ہیٹ رائس کو انہسک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سن پر. اور دس پروسیس از نون ایز پیرابوائلنگ, کیونکہ اس کو کیا کیا جاتا ہے, پہلے اسے اسٹیپ کیا جاتا ہے. اسٹیپ کے دوران اس کے تمام نیوٹرینٹس جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں, اینڈوسپرم میں جا کے سیو ہو جاتے ہیں, جس کے بعد میں اس کے ڈی ہسک بھی کیا جاتا ہے, تو یہ نیوٹرینٹس اس کے اندر سیو رہتے ہیں. During this process fermentation occurs, so dehusked rice becomes yellow color and have some smell and is known as سیلا اور پکی بنا باسمتی چاول, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی پروسیس کے اندر جو ہے جب اسے بھگویا جاتا ہے یا جب اس کو جو ہے ہیٹ کیا جاتا ہے, اسے سن پہ ڈرائی کیا جاتا ہے, تو فرمنٹیشن کا پروسیس ہو جاتا ہے. اور ان چاولوں کو کیا کہا جاتا ہے, سیلا یا پکی باسمتی ان چاولوں کو کہا جاتا ہے. اور ان کا کلر جو ہے آپ جیسے دیکھتے ہو, جو کچی بناسپتی ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہیں, جو پکی باسمتی جو تقریباً دیگوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے, اسے زیادہ سوک کیا جاتا ہے, تو اس کو کیا ہوتا ہے, وہ لائٹ یلو کلر پہ اس کے کلر ہوتا ہے. فرٹیلائزر ان دوز سوائلز وچ آر پور ان آرگینک میٹر رائس. اب فرٹیلائزر بھی اس کے لیے گروتھ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ایسی زمین پہ جہاں پر زمین کے اندر جو ہے جتنی سی نائٹروجینس کمپاؤنڈ ہو, جتنی سی فرٹیلائزر چاہیے ہوتے ہیں, اگر نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, تو انہیں جو ہے ایکسٹرنلی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے رائس کو گرو کرنے کے لیے. In those soils which are poor in organic matter, rice required a lot of nitrogen fertilizer for its proper growth and high yield. اس کی پراپر گروتھ کے لیے اور ہائی ییلڈ کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں, فرٹیلائزرز چاہیے ہوتے ہیں. سو نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاشیم آر ویری امپورٹنٹ فار رائس ییلڈ. رائس کے لیے کیا کیا ضرورت ہے, نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاشیم. سو دیز فرٹیلائزرز آر فار گیٹنگ ہائی ییلڈ آف رائس. یہ کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ییلڈ جو ہے رائس کی وہ زیادہ ہو. اب رائس کی یوزز کیا ہیں. رائس از دا پرنسپل فوڈ فار اباؤٹ 1/2 آف دا ورلڈ پاپولیشن. یہ جیسے ہم اسٹارٹ میں پڑھا ہے کہ تقریباً جو ہے آدھی دنیا میں یہ بنیادی خوراک کے طور پر رائس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, ان لائک میز, ویٹ, رائس از کنزیومڈ بائی مین ڈائریکٹلی ایز اٹ از ہارویسٹڈ. رائس ہل از یوز فار مینوفیکچرنگ آف فرفیورل اینڈ ریلیٹڈ کیمیکل پروڈکٹس. تو رائس ہل کیا ہوتا ہے, رائس ہل بھی اس کو کہا جاتا ہے, رائس ہسک بھی اس کو کہا جاتا ہے, کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ گرین کے اوپر جو ہسک ہوتا ہے, جو پیلے اور نیلے جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو جو ریموو کیا جاتا ہے وہی جو ڈرائی مٹیریل ہمیں ہسک یا ہل ملتا ہے اس کو رائس ہل کہا جاتا ہے. اس رائس ہل کے اندر جو ہے یہ فرفیورل یا کیمیکل پروڈکٹس جو ہیں یہ آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, بڑے اسپیشل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, یہ اس میں موجود ہوتے ہیں اسی رائس ہل کے اندر. تو مختلف یہ فرفیورل اور کیمیکل پروڈکٹس جو ہیں یہ ہمیں اس رائس ہل سے ملتے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ امپورٹنٹ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جو مختلف انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں. رائس ہل اینڈ دا رائس پالش, دیز آر ویلیوبل اسٹاک فیڈز. یہ اسٹاک فیڈ کے طور پر دونوں رائس ہل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور رائس پالش بھی دونوں اسٹاک فیڈ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. رائس برین آئل از ایڈیبل آئل. رائس برین آئل کیا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے جو رائس کا جو ہسک لیا جاتا ہے اس کو رائس برین بھی کہا جاتا ہے, پھر اس میں سے کیا ہے آئل کو نکالا جاتا ہے اور وہ ایز اے ایڈیبل آئل استعمال ہوتا ہے. دا اسٹرا از پلیٹڈ اینڈ میڈ انٹو ڈفرینٹ آرٹیکلز. اس کے جو اسٹرا ہیں مختلف آرٹیکل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب یہ جو رائس کو ہارویسٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے جو پیچھے اسٹرا ڈرائی ہو جاتے ہیں تو اس کے کھیتوں سے وہ نکال کے مختلف آرٹیکلز کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. اس کو مختلف ماڈیفیکیشن کی جاتی ہے اور پھر اس کے سے مختلف قسم کے آرٹیکلز بنائے جاتے ہیں. رائس اسٹارچ از یوز ان ٹیکسٹائل اینڈ مینی الکوہلک بیوریجز. دیز آر آلسو پریپیئر فرام رائس. کے رائس کا جو اسٹارچ ہے یہ الکوہلک بیوریجز وغیرہ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے.
تو آج کی اس ٹاپک میں ہم نے ریزا سیٹیوا کے متعلق جو کہ میجر سیریل ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ ایز اے اسٹیپل فوڈ بھی بہت سارے جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، ایز اے اسٹاک فیڈ بھی جو ہے یہ رائس یا ریزا سیٹیوا جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی اکرنس ایکالوجی کے لحاظ سے دو طرح کی ہوتی ہیں، اپ لینڈ رائس اور دوسری ہم نے کون سی پڑھی، ویٹ رائس۔ اپ لینڈ رائس جسے اسٹینڈنگ واٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ویٹ رائس کون سا ہوتا ہے جس کو اسٹینڈنگ واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ فلڈڈ ہے، اسے اپنی گروتھ کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان ایریاز میں یہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر رین فال جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا کلٹیویشن ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے یا میچوریشن ٹائم پیریڈ تقریباً 3 to 5 منتھ تک، یہ 3 to 5 منتھ تک ہوتے ہیں۔ کچھ مختلف ورائٹیز کی جو ہے مختلف انہیں ہوتے ہیں۔ فلورٹس، اس کے انفلوریسنس کے بارے میں ہم پڑھا، اس کی انفلوریسنس کو پینیکل کہتے ہیں۔ پینیکل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کے اندر سنگل سولیٹری جو ہے اسپائک ہوتے ہیں یا اسپکلٹ ہوتے ہیں، تو اس کو انفلوریسنس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، اس سے ایسے انفلوریسنس کو پینیکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر جو ہے اس کے مختلف اس کی یوزز کا وہ ہے، تو اس کے رائس حل بھی استعمال ہوتے ہیں، ہسکڈ گرینز بھی استعمال ہوتے ہیں، ڈی ہسک گرین بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسے جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مختلف جو ہے آرٹیکلز بھی بنائے جاتے ہیں، اور اسے مختلف بیوریج انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے رائس حل سے جو ہے میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں جیسے فیورل یا کیمرک کمپاؤنڈس ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کو بھی یہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔